अस्सलामुअलैकुम। आइए सुनते हैं आज जिस्मो जां पर हैबत तारी करती एक खौफनाक जिन की दिल दहलाती हैरत अंगेज कहानी। इस दिलचस्प मफूकुल फितरत कहानी को एक ब्रिटिश राइटर मिस्टर फाइज ने अपनी यादाश्तों पर मुश्तमिल किताब ब्लैक डेज काली यादों में तहरीर किया है। ये किताब 1922 में बर्मिंघम में शाया हुई थी। इस किताब में फाइज यूं लिखता है, ये 1910 की बात है जब मैं बरसगीर के शहर मद्रास के इलाके ब्रिटिश टाउन के एक मकान में रिहाइश के लिए आया था। राइटर ने अपनी आमद का मकसद ये बयान किया है कि उसकी ट्रांसफ़र खानेवाल शहर से मद्रास महकमा तालीम वालों ने इसलिए कर दी थी कि मेरी जगह खानेवाल शहर में एक और सीनियर चीफ मिस्टर लाइप आ गया था। उसने अपना असर रसूख चलाकर मुझे खानेवाल से उखड़वा दिया था। मेरी मद्रास ट्रांसफ़र एक सरकारी हुक्म के तहत हुई थी। मद्रास शहर के इलाके ब्रिटिश टाउन के जिस मकान में मैं ठहरा हुआ था उसकी लोकेशन ये थी कि ये 5 कमरों पर मुश्तमिल था, जबकि उसकी ऊपर वाली मंजिल में 2 कमरे थे। मैं कंवारा, अकेला और तन्हाई पसंद था, लिहाजा मैंने अपनी ज़रूरत के तहत उस बड़े मकान में सिर्फ एक छोटे से कमरे को अपना मस्कन बनाया। उस कमरे में स्टडी वाली टेबल और मेरे सोने का पलंग मौजूद था। साथ ही अटैच बाथ बना हुआ था। मेरा बंगाली खिदमतगार जिसका नाम कासू बाबा था, उसे मैंने सिर्फ अपनी चाकरी के लिए रखा हुआ था। मेरे कभी कभार मेहमान दोस्त वगैरह आते थे, वही उनको चाय वगैरह बनाकर देता था। मैं दरअसल दिली तौर पर अपने घर आए मेहमानों को ज्यादा पसंद नहीं करता था। मैंने कासू बाबा को ये बात समझाई हुई थी कि जब मैंने किसी लीचड़ मेहमान से छुटकारा हासिल करना हुआ तो मैं उसे इशारा करूंगा। वो इशारा ये होगा कि कासू बाबा एक कड़क चाय का कप और बनाओ। इस बात का जवाब कासू बाबा इस तरह दिया करेंगे, सर आपके फलां ऑफिसर का फोन आया था, वो आपको बुला रहे हैं, और मैं मसनूई तौर पर उस महफिल से उठ जाया करूंगा। जून 1910 को बरसगीर के बड़े बड़े शहरों में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े थे। हुकूमत ने हम ब्रिटिश लोगों को सख्ती से ताकीद की थी कि हम लोग अपने दफ्तरों में ना जाएं और अपने घरों में बैठे रहें। ये ऑर्डर 1 हफ्ते के लिए था। मैंने कासू बाबा को कहा, तुम बाजार से बहुत सी इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स ले आओ। उसने मुझे कहा, इस वक्त बाजार जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मद्रास के गली कूचों में हिंदू सिख आपस में मोर्चा बंद होकर लड़ रहे हैं। उसने बाजार जाने से इनकार कर दिया और बोला, सर वो सामने वाले बंगले में एक गोरा साहब मिस्टर बैरेट आए हैं। सुना है उनकी बहुत बड़ी किताबों की लाइब्रेरी है। आप कहें तो मैं उनसे आपकी मतलूबा कुतब ले आऊं? हाँ पूछ लो, शायद वो दें या ना दें। कासू बाबा थोड़ी देर बाद मेरे पास चंद बहुत अच्छी मेरे पढ़ने के लायक किताबें ले आया। वो किताबें इंतहाई पुरानी और अच्छे राइटर्स की लिखी हुई थीं, लेकिन उनको इतने करीने से संभाल कर संभालने वाले ने रखा हुआ था कि मेरा दिल खुश हो गया। शाम को कासू बाबा ने मुझे कहा, सर वो सामने वाले मिस्टर बैरेट साहब आए हैं। अच्छा, उनकी आमद से मैं दिली तौर पर खुश न था, लेकिन मैंने बेदिली से कासू बाबा को कहा, मैं तुम्हें उन्हें भगाने या टालने का इशारा करूं तो मुझसे वही बात करना जो कि मैं तुमसे करता हूं। मैं बैठक में गया तो मिस्टर बैरेट वहां बैठे हुए थे। वो एक बूढ़ा और शक्ल से ही खुश तबा लग रहा था। सॉरी, मैंने आपकी किसी लाजमी मसरूफियत में दखल तो नहीं दिया ना? जी नहीं, मुदाखलत कैसी, आजकल तो वैसे भी फसादात की वजह से हम लोगों को जरा घरों में बैठने का मौका मिल गया है। अच्छा तो आप फारिग हैं? इसी बहाने मैं भी 2-4 घंटे आपसे गपशप लगा लूंगा। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तकरीबन फारिग हूँ। मिस्टर बैरेट से दौराने गुफ्तगू मैंने कहा, सर कासू बाबा जो पुरानी कुतब आपके घर से लाए हैं उसे आपने बड़े करीने से संभाल कर रखा है। अरे मुझे तो असल में कुतब बीनी का इतना वक्त ही नहीं मिलता। वो दरअसल मेरी बेटी है जो कि अपर हिस्ट्री PhD के बराबर डिग्री कर रही है। ये इसकी लाइब्रेरी की किताबें हैं, वही दूर दराज के कुतब फरोश कबाड़ियों की दुकानों और इधर उधर से अच्छी किताबें खरीद कर लाती है। मिस्टर बैरेट काफ़ी देर मेरे पास बैठे दिमाग चाटते रहे। बिला आखिर मुझे उन्हें भगाने का वही तरीका इस्तेमाल करना पड़ा, यानी कासू बाबा को कहा, कासू बाबा ज़रा एक कड़क चाय तो बना कर लाओ। खैर कासू बाबा 2 रोज़ बाद मुझसे बैरेट से लाई गई कुछ पुरानी कुतब वापस कर आया था। उसकी जगह दूसरी कुतब ले आया। उनमें से मैंने एक किताब खोली तो उसके अंदर एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का कार्ड और उस कार्ड में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। उस कार्ड के नीचे लिखा था, मिस टाइजल। मिस टाइजल की तस्वीर एक तीर की मानित मेरे दिल में उतर गई। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं घड़ी की चौथाई में उससे मिल लूं। मैं बैरेट के घर उस कार्ड को लेकर गया। बैरेट ने मुझे अपनी बैठक में बिठाकर मुझसे अपने रवायती अंदाज में खुश्क बेमायनी बातें की। मैं दिली तौर पर चाहता था कि मैं किसी तरीके से उसकी बेटी टाइजल से मिलूं। मैंने मिस्टर बैरेट से पूछा, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
मेरी बेटी है, मेरी बीवी और मेरा बेटा। सर आप सब इतवार को मेरे घर डिनर पर आएं, नहीं तुम अकेले हो तो तुमको ऐसा करने में परेशानी होगी। ऐसा करो तुम कि आइंदा इतवार तुम मेरे घर डिनर पर आओ। मैंने बगैर किसी तरद्दुद के उसे कबूल कर लिया। उस दिन तो मैं टाइजल का दीदार न कर पाया था। इतवार के रोज मैं खूब अच्छी तरह बन सवर के मिस्टर बैरेट के बंगले में गया। डिनर की मेज पर मिस्टर बैरेट ने पहले मेरा तारुफ अपनी फैमिली से करवाया। उसके बेटे गेट्स के साथ बैठी उसकी बेटी बड़ी संजीदगी से डिनर में मसरूफ़ अमल थी। सच है वो मुझे ज्यादा अहमियत नहीं दे रही थी, ना उसकी जानिब से कोई ऐसा मौजू आ रहा था और ना ही मेरी वहाँ कोई हिम्मत पड़ रही थी कि मैं उससे किसी मौजू को छेड़कर बातों का सिलसिला शुरू कर सकूं। टाइजल एक मुनासिब चेहरे वाली लड़की थी, मेरे दिल को भा गई। बैरेट के सिवा उसकी तमाम फैमिली खामोश तबाह थी। डिनर से वापसी पर मैं टाइजल के बारे में सोचता रहा। उसके साथ साथ मुझे उस हकीकत का भी बखूबी अदराक था कि मिस्टर बैरेट और उसकी फैमिली ने मेरी इज्जत तो की थी, लेकिन वो मुझसे ज्यादा घुली मिली न थी। एक बार मुझे पता चला कि मिस्टर बैरेट 2 हफ्ते के लिए महकमाना कोर्स के लिए कहीं गए हुए हैं। मैं एक दिन हिम्मत करके उसके बंगले में कुछ बुक्स लेने गया। वहाँ खुशकिस्मती से उसकी बीवी से मेरा सामना हुआ, जिसके पीछे टाइजल खड़ी थी। मैंने टाइजल को कहा, मेहरबानी करके मुझे फलां बुक्स दे दें, आप बैठ जाएं। वो मुझे अपनी बैठक में बिठाकर चली गई, जबकि थोड़ी देर बाद टाइजल अपने हाथों से मेरी मतलूबा बुक्स ले आई। मैंने उससे कहा, सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसी बुक्स में दिलचस्पी है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसे क्या पता था कि मुझे तो उसमें दिलचस्पी है, बुक्स में नहीं। मेरे पास और भी बहुत अच्छी मौजू पर किताबें हैं, अगर आप लेना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तो क्या मैं आपके पास अपनी पसंदीदा मतलूबा कुतब लेने आ जाया करूं? हाँ क्यों नहीं। फिर मैं तकरीबन रोजाना हीले बहाने से उससे मिलने जाने लगा। उसी दौरान बैरेट भी अपना महकमाना कोर्स करके वापस आ गया। टाइजल भी अब मुझसे दोस्ताना अंदाज में गपशप मारने लगी थी। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। टाइजल ने मुझसे कहा, फाइज तुमसे मुझे शादी करने में कोई यार नहीं है और उम्मीद है कि मेरे डैडी मम्मी को भी नहीं होगी, लेकिन मैं ये शादी अपनी स्टडी खत्म करने के बाद करूंगी। तो कब तक तुम्हारी स्टडी खत्म होगी? यही कोई 2 से 3 साल में, अगर तुम इंतजार कर लो तो। पर ये तो बहुत बड़ा अरसा है। देखो मैं शादी के झंझट में पड़कर अपनी पीएचडी स्टडी को ऐन मोड़ पर अधूरा नहीं छोड़ सकती। अच्छा इसका मैं एक बहुत खूबसूरत सा हल निकालता हूँ। उससे ना तो तुम्हारी जारी तालीम में कोई हर्ज आएगा और हमारी शादी भी हो जाएगी। हम शादी करने के बाद एक दूसरे से सिर्फ इतवार वाले दिन रुजू किया करेंगे। बकिया 6 रोज तुम बेशक जहाँ मर्जी चाहो स्टडी करो। सुझाव तो अच्छा है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश, तुम्हारी तजवीज़ का जिक्र अपने डैडी से करूंगी। शाम को मिस्टर बैरेट और उसकी वाइफ ने मुझे बंगले में खुसूसी तौर पर डिनर पर बुलाया। वहाँ टाइजल भी मौजूद थी। तुम वाकई टाइजल से शादी के मामले में संजीदा हो? मिस्टर बैरेट ने पूछा। जी हाँ, तो इसके लिए शर्त यह है कि जब तक इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती वो तुमसे सिर्फ इतवार के दिन रुजू किया करेगी और बाकी 6 रोज वो अपनी स्टडी जारी रखेगी। मुझे तो टाइजल को हासिल करने का जुनून था। मैं इस शर्त पर शादी करने के लिए राजी हो गया। टाइजल से मेरी शादी हो गई। वो एक मोहब्बत करने वाली बीवी जरूर साबित हुई, लेकिन उसके जहन में पढ़ाई का इतना जुनून सवार था कि वो अपना ज्यादातर वक्त अपने साथ लाई हुई किताबों के साथ गुजारती थी। मैं चाहता था कि मेरी नई दुल्हन मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे, लेकिन मैं उसे उसकी पढ़ाई से इसलिए डिस्टर्ब न करता था कि वो मेरी जानिब से मुतनफ़र न हो जाए। टाइजल ने मेरे बंगले के ऊपरी कमरे में खुसूसी तौर पर अपना स्टडी रूम बनाया हुआ था। वो वहाँ पर देर तक पढ़ती रहती थी। वो शाज़ो नादिर ही चंद लम्हों के लिए मेरे पास नीचे आती थी। मैं उससे कहता था, मैं अपनी शादी को बड़ा मुज़ाहिका खेज़ और बाइसे अज़ियत तसव्वुर समझता हूँ। टाइजल मुझे कहती, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आपसे इस शर्त पर शादी करूंगी कि मैंने पहले अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए पढ़ना है और आप मेरी स्टडी में मुदाखलत नहीं करेंगे। आप फिक्र क्यों करते हैं? इम्तिहान देने के बाद हमेशा के लिए आपके पास रहूंगी। एक रात हस्बे मामूल टाइजल बंगले के ऊपरी कमरे में स्टडी कर रही थी। मैं उसकी जानिब से सब्र किए अपने बेड पर सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक कासू बाबा बड़े सहमे हुए अंदाज में मेरे पास आ खड़े हुए। मैंने उससे तजस्सुस के आलम में पूछा, कासू बाबा खैरियत तो है? आप ऐसे क्यों खड़े हैं? वो मेरी इस बात पर रोने लगा। मैं समझा कि उसका कोई करीबी अजीज फोत हो गया है। कासू बाबा खैर तो है, मुझे कुछ बताएं तो सही। मिस्टर फाइज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो बात कैसे बताऊं जो मैंने अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी है। न जाने आप उस पर यकीन करेंगे कि नहीं। हाँ, मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारे लबों से निकली हुई बातों पर यकीन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलते। सर, मैंने आज ऊपरी मंजिल के कमरे की सीढ़ियों के ऐन वस्त में एक खूबसूरत नौजवान लड़के को टाइजल के साथ देखा है। कासू बाबा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो?
تم یہ کیا دیوانوں والی اور گھٹیا قسم کی بات کر رہے ہو؟ معاف کرنا مسٹر فائز، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میری تعریف کی تھی کیا وہ جھوٹ تھی؟ آپ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میں اس عمر میں آپ کے سامنے ادنا ملازم ہوتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ٹائزل اور بقول وہ خوبصورت لڑکا اکٹھے کس حالت میں تھے؟ جی میری نظروں نے دیکھا کہ وہ دونوں بڑے محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے تو اس وقت کاسو بابا کی جانب سے کی گئی بات کو اس کا دماغی خلل محسوس کر کے نظر انداز کر دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ٹائزل جب بھی اتوار کو میرے پاس آتی ہے مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ مجھے اس کی محبت پر بڑا مان تھا، اعتماد تھا۔ ایک درمیانی رات میں واش روم جانے کے لیے اٹھا، مجھے خیال آیا کہ میرے کمرے کا تو گٹر خراب ہے، تو میں کیوں نہ اوپری کمرے کا ٹوائلٹ یوز کر لوں۔ میں نیند میں آہستہ آہستہ ننگے پاؤں جب اوپری منزل کی جانب جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو آخری سیڑھی پر میری ناک کے نتنوں کو بڑی دل فریب خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے زور زور سے وہاں رک کر چند گہرے سانس لیے۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تھوڑی دیر بعد جب میں اس کمرے کے بند دروازے کے اور قریب گیا تو وہاں میں نے ایک جھری سے کمرے کے اندر جھانکا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے ٹائزل بک شیلف کے پاس کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ اس کی پوزیشن یہ تھی کہ مجھے صرف ٹائزل نظر آ رہی تھی، جبکہ وہ جس سے باتیں کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے حاجت کا اتنا پریشر پڑ رہا تھا کہ مجبوراً بند کمرے کا دروازہ میں نے کھٹکھٹایا۔ دیکھا ٹائزل اپنے ہاتھوں میں کتاب اٹھائے ہوئے تھی۔ فائز خیریت تو ہے نا؟ تم یہاں کیسے؟ وہ میں نے اوپری منزل والا ٹوائلٹ استعمال کرنا ہے۔ میں جب ٹوائلٹ سے نکلا تو ٹائزل مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی میں نیچے آتی ہوں۔ وہ جب میرے قریب آئی تو میں نے اس سے پوچھا تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا بہت، اس میں کوئی شک ہے کیا؟ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا میرے علاوہ بھی تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے؟ تو وہ کہنے لگی لگتا ہے آج کل تمہارا دماغ چل رہا ہے، کیا بات ہے؟ تم اس قسم کی بے ربط دل جلانے والی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ پھر میں نے کہا میں نے تمہاری زندگی میں کسی دوسرے شخص کی علامت پائی ہے۔ پھر میں نے اس سے کاسو بابا اور اپنی آنکھوں سے دیکھی سنی بات کا اس سے ذکر کیا تو یکدم اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کو قدرے سختہ سا ہو گیا ہے۔ جو حقیقت ہے اسے تم مجھے بے دھڑک بتاؤ، مجھے حقیقت سننے کا بخوبی حوصلہ ہے۔ ٹائزل میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی، ساتھ ہی مجھے دیوانہ وار چومتی جا رہی تھی۔ فائز تم اپنے دل میں میری جانب سے بدگمانی پیدا نہ کرو، مجھے جیزس کی قسم مجھے تم سے شدید محبت ہے، لیکن ہاں بولو لیکن کیا؟ ٹائزل نے مجھے کہا تم اور میں ڈنر کے بعد میٹرس روڈ پر چہل قدمی کرنے جائیں گے، وہاں میں تمہیں اپنی زندگی سے لپٹا ہوا ایک ایسا عجیب اور دل و ذہن کو یقین نہ آنے والا راز سناؤں گی جسے سن کر تم بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ ابھی کیوں نہیں، تھوڑا صبر کر لو، میری پراسرار کہانی آرام سے سننے والی ہے۔ ڈنر کے بعد میں اور ٹائزل میٹرس بازار میں چہل قدمی کرنے لگے۔ وہاں میں اسے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ فائز اب جو میں تم کو اپنی زندگی کا عجیب راز بتا رہی ہوں تم اسے غور سے سننا اور پھر تم ٹھنڈے ذہن سے فیصلہ کرنا۔ میرا اس شخص سے عشق میں کتنا عمل دخل ہے اور تم مجھے جو سزا دو گے مجھے منظور ہے۔ تم سے شادی سے تقریباً 1 سال پہلے میرے خوابوں میں ایک بہت خوبصورت شخص کی ادھوری شبیہ بنا کرتی تھی۔ میں شبیہ کو دیکھ کر گہری نیند سے چونک کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ عالم خواب میں رفتہ رفتہ یہ شبیہ ایک خوبصورت انسان کی صورت اختیار کر جاتی تھی۔ یہ خواب میں آنے والا شخص مجھے خواب میں کہتا تھا ٹائزل میں تم پر عاشق ہوں، میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ میں نے ایک بار اس کا ذکر اپنے پروفیسر سے کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص آ کر اس قسم کی بات کرتا ہے۔ میری بات سن کر پروفیسر نے مجھے بتایا فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اسے تم صرف ایک خواب کی طرح ہی لو۔ میں پھر سے فکر مند ہو گئی۔ چند روز تک وہی شخص میرے خوابوں میں آیا۔ اس نے مجھے کہا ٹائزل میں نے تمہیں ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ میں نیند میں یہی سمجھ پاتی تھی کہ میں گہری نیند میں سو رہی ہوں۔ اسی دوران میرا دماغ کہتا تھا کہ ٹائزل فوری طور پر جاگنے کی کوشش کرو۔ میں اپنے تئیں جاگنے کی بھرپور کوشش کرتی، لیکن وہ پراسرار شخص میری نیند کو اتنا گہرا کر دیتا کہ میں اپنی 1000 کوشش کرنے کے باوجود جاگ نہ پاتی تھی۔ وہ مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ میں بمشکل جاگتی تھی۔ میں نے ایک روز اپنے فادر سے اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے مجھے ایک کرسچن ماہر خواب کی تعبیر بتانے والے کو دکھایا۔ اس شخص نے میرے فادر کو کہا جس قسم کی یہ لڑکی بات بتا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ماورائی مخلوق، کوئی جن سے جڑا کوئی معاملہ ہے، لہٰذا اسے مشہور عامل روحوں اور جنات کو سمجھنے والے شخص نتھن لال سے ملواؤ۔ لہٰذا میرے فادر مجھے نتھن لال کے ڈیرے پر لے گئے۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر مجھ سے تفصیلاً کچھ باتیں پوچھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میرے فادر کو کہا وہ کل آپ کو اس لڑکی کے خواب میں نظر آنے والے خوبصورت لڑکے کے بارے میں بتائے گا۔
اور اس نے میرے فادر بیرٹ کو یہ بھی تاکید کی کہ وہ مجھے روزانہ اس کے ڈیرے پر لائے۔ دوسرے روز میرے فادر مجھے اس کے ڈیرے پر لے گئے تو وہاں نتھن لال نے ہمیں بتایا کہ دراصل ٹائزل نے جب کبھی رات کے وقت تیز خوشبو لگائی ہوگی تو یقیناً اس پر تاشون نامی جن عاشق ہو گیا ہوگا۔ یہ تاشون نامی جن کون ہے؟ میرے فادر نے پوچھا۔ اس نے کہا، سچ بتاؤں، یہ تاشون نامی جن عاشق مزاج خوشبوؤں اور لڑکیوں کا دل داتا ہے۔ یہ اپنی جناتی دنیا کا آوارہ باسی ہے۔ یہ کسی بھی تیز خوشبو لگی خوبصورت لڑکی کو اپنی نظر میں رکھ کر اس کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو تمہارا کیا فائدہ پھر؟ یہ تم کیسے ماہر عملیات ہو؟ تم میری بیٹی سے اس کی چاہت ختم کرنے کی کوئی کوشش تو کرو، میں تمہیں اس کا منہ مانگا معاوضہ دوں گا۔ نتھن لال نے میرے فادر پر چڑھائی کرتے ہوئے کہا، آپ اگر سونے کا پہاڑ بھی مجھے دے دینا تو صاف بات ہے کہ یہ تاشون جن کو قابو کرنے کی صلاحیت میں نہیں رکھتا۔ ہاں، لیکن میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے معقول معاوضہ لے کر اسے کچھ عرصے کے لیے اپنے عمل سے تمہاری بیٹی سے دور رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میرے فادر نے مزید ماہر عملیات سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اس کا توڑ جو کرے گا تو وہ نتھن لال ہی کر سکتا ہے۔ نتھن لال مجھے تقریباً روزانہ اپنے ڈیرے پر بلانے لگا۔ وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر میرے ماتھے پر کچھ پڑھتا رہتا۔ میں اس سے پوچھا کرتی تھی، تم میرے ماتھے پر کیا پڑھتے ہو؟ اس نے مجھے کہا، میں تمہارے ماتھے پر تالا لگاتا ہوں۔ کیسا تالا؟ اس سوال کا جواب تمہیں رات کو ملے گا۔ رات کو میں سوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تاشون جن کی ادھوری شبیہ میرے سامنے مکمل تصویر ابھر کر آنا چاہتی تھی، لیکن لگتا تھا اس ادھوری شفاف شبیہ کو مکمل ہونے سے اسے کوئی پراسرار طاقت روکتی تھی۔ جس دن میں نتھن لال کے پاس نہ جا پاتی تو وہ تاشون جن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آ کر مجھے خواب میں میرے حسن کی تعریف کرتا رہتا۔ مجھے کہتا، تو مجھے اپنے خوابوں میں آنے سے روکنے کی کوشش نہ کیا کرو، تو مجھ پر عملیات کا تالا نہ لگواؤ۔ اگر تم نے مزید ایسا کیا تو میں طیش میں آ کر وہ کروں گا جو میں کر سکتا ہوں۔ وہ دھمکی دے کر میرے خواب سے غائب ہو گیا۔ ایک دن نتھن لال نے مجھے اور میرے فادر کو اپنے ڈیرے پر بلایا۔ میں کب تک تاشون جن کو تمہارے خوابوں میں نہ آنے کے لیے اپنے عملیات کا استعمال کروں؟ دراصل اب تمہارا یہ کام میں کرنے سے مجبور ہوں۔ میرے فادر نے پوچھا، کیوں؟ تو نتھن لال کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں منڈلانے لگیں۔ اس نے کہا، بیرٹ صاحب، مجھے اپنی جان پیاری ہے۔ مجھے میرے قابو جن نے دھمکی دی ہے کہ تاشون جن کہتا ہے، نتھن لال تو اپنی اوقات میں رہ، ایسا نہ ہو کہ میں تیری جان لے لوں۔ میں سچ بتاؤں کہ ضدی تاشون جن ایک دن ٹائزل کو کسی نہ کسی روپ میں حاصل کر لے گا۔ اس کی بات سن کر تو میرے فادر بہت پریشان ہوئے۔ ایک دن تو ایسا بھی آ گیا تھا کہ میری آنکھوں میں نیند کا شدید غلبہ طاری ہونے کے باوجود میں رات کو سونے سے کتراتی تھی۔ میں رات بھر تیز پتی والی کڑک چائے پیتی رہتی تھی۔ میری صحت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میری فیملی نے باہمی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی خبر بنگلے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، کیونکہ اس سے جگ ہسائی ہوگی۔ ایک دن ہماری فیملی سیر و تفریح کے لیے ایک پرفضا پہاڑی علاقے میں گئی۔ فادر نے اس پہاڑی مقام کے ایک بڑے ہوٹل کا ایک VIP کمرہ عارضی رہائش کے لیے لیا۔ وہ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ہماری ساری فیملی سما سکتی تھی۔ میرے فادر اور ممی مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ کر کسی کام سے باہر چلے گئے۔ میں نے اپنے کمرے کی بالکونی سے باہر کی جانب موسم کے نظارے کو دیکھنے کے لیے جھانکا۔ میں ابھی بالکونی سے ہوٹل کی جانب باہر دیکھ رہی تھی کہ کسی شخص نے مجھے کمر سے اچانک پکڑا۔ میں بالکونی سے باہر گرتے گرتے بچی۔ میں نے چوک کر پیچھے دیکھا تو وہاں میری نگاہوں کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت نیلی آنکھوں والا لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے زوردار چیخ ماری۔ اس لڑکے نے مجھے کہا، ٹائزل، تمہارے اس زور سے چلانے سے تمہارا مقصد ہرگز پورا نہ ہوگا۔ یہاں تمہاری آواز کی گونج بے اثر ہو گئی ہے۔ تم مجھ سے ڈرو نہیں۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں، میں تمہیں خود ہی اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میں تاشون ہوں۔ تاشون جن؟ میرے منہ سے اس طرح نکلا۔ ٹائزل، تم مجھ سے نہیں ڈرو۔ میں تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ تاشون نے نہ جانے کیا اپنے منہ میں پڑھا۔ میں لاشعوری طور پر اس کے سامنے ایک دم شانت ہو کر کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹائزل، میری چند باتیں غور سے سنو۔ تمہیں یاد ہے کہ تم اپنی سہیلی کی شادی میں شرکت کے بعد رات کو دیر سے واپس آ رہی تھی اور تم نے اپنے کپڑوں پر تیز خوشبو لگا رکھی تھی۔ میں اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک تم پر میری نظر پڑ گئی۔ اصل میں تم نے اگر اپنے کپڑوں پر اتنی تیز خوشبو نہ لگائی ہوتی تو میں تمہاری جانب مائل نہ ہوتا۔ تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اب؟ میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ دیکھو، میں انسانی دنیا سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہوں۔ تمہیں جیزس کا واسطہ ہے، اپنی مخلوق میں اپنی کوئی دلہن تلاش کرو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔
یہ سب کچھ ممکن ہوگا. ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تم اپنا دل مجھے دے دو گی. تم یہاں سے چلے جاؤ. ساتھ ہی میں چلانے لگی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حالانکہ میں نے اپنے حلق سے زور زور سے آواز نکالنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز کی گونج مجھے اپنے کانوں تک سنائی نہیں دے رہی تھی. یوں فضول چلا کر اپنا وقت ضائع نہ کرو ٹائزل، میں پھر آؤں گا. تاشون جن ایک سفید دھوئیں کی صورت میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گیا. تھوڑی دیر بعد میرے فادر اور ممی بھی آ گئے. انہیں میری پریشان حالت دیکھ کر تشویش ہوئی. کیا بات ہے بیٹی؟ تاشون ایک مجسم صورت اختیار کر کے مجھ سے یہاں ملنے آیا تھا. اس واقعے کے بعد وہ مجھے شہر در شہر مختلف مذاہب کے ماہر عملیات، جنوں اور روحوں کو سمجھنے والے ماہرین کے پاس لے کر گئے. ان میں سے اکثریت نے فادر کو کہا تاشون جن ایک ضدی ڈھیٹ قسم کا جن ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہے. بالآخر میرے فادر اور ممی نے فیصلہ کیا کہ میری شادی کر دی جائے. اسی دوران آپ میری زندگی میں آ گئی. تاشون بھی میرے خواب میں بہت کم آتا تھا. ٹائزل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، آپ سے شادی کے بعد میں آپ کے بنگلے کے اوپری کمرے میں اپنی اسٹڈی میں مصروف تھی کہ اچانک ایک بار پھر تاشون جن مجسم بن کر وہاں پھر آ گیا. میری پھر وہی کیفیت ہو گئی، یعنی اس نے نہ جانے مجھ پر کیا پڑھا. میں نے چلانا شروع کیا. میری آواز میرے حلق میں دب کر رہ گئی. اس نے مجھ سے کہا، ٹائزل اب تو تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلنے کی تیاری کرو. میں نے جھنجھلا کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، جیزس کے واسطے میری زندگی سے نکل جاؤ. تاشون جن نے کہا، ٹائزل میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری چاہت کسی اور کی باہوں میں جھولے. میں تم سے نفرت کرتی ہوں. میرے دل کا مرکز صرف میرا شوہر ہے. تاشون نے مجھے کہا، تم اس بات کو چھوڑو کہ تم مجھے کبھی بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دو گی. یہ میرا کام ہے. تمہارے دل میں اپنے جادو سے اپنی محبت پیدا کر دوں گا میں. تم اگر مجھ سے روزانہ اوپر اس اسٹڈی روم میں ملنے نہ آئی تو یاد رکھو میں تمہارے شوہر کو موت کا مزہ چکھا دوں گا. تم ایسا نہیں کرو گے؟ اچھا تمہیں اگر واقعی اپنا شوہر عزیز ہے تو میں اس کی جان ایک شرط پر نہیں لوں گا. کس شرط پر؟ تم مجھ سے روزانہ لائبریری میں رات 9 بجے ملنے آیا کرو. ویسے میں نیچے تمہارے شوہر کے سامنے بھی دھڑلے سے آ سکتا ہوں. تم ایسا نہیں کر سکتے. پھر وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ سوچنے دو، اگر سوچتا ہے بھی. میں نے تو ویسے بھی تمہیں اپنی دنیا میں اپنی دلہن بنا کر لے کر جانا ہے. ٹائزل تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنی دنیا میں تمہارے شوہر مسٹر فائز سے بھی زیادہ خوشحال رکھوں گا. نہیں تاشون، مجھے مزید اور کچھ نہیں چاہیے. تم پلیز میری پرسکون خوشحال زندگی خراب نہ کرو. دیکھو میری مسٹر فائز سے شادی کرنے کے بعد زندگی معیاری اور مکمل ہے، لیکن تمہارے بغیر میں اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہوں. تمہیں حاصل کرنا میری ضد ہے. ٹائزل نے روتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کا یہ عجیب و غریب باب سنایا. وہ اپنی جگہ انتہائی پریشان تھی. اچھا تم فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں. تم اپنی اسٹڈی کو چھوڑو اور روٹین کی محبت سے لبریز بیوی بن کر میرے پہلو میں آؤ. اس نے بھی مجھے کہا کہ میں بذات خود اپنا معاہدہ اب تمہارے ساتھ ختم کرتی ہوں. ایک رات اس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا، میں آخری وقت تک تم سے وفا کروں گی. اس رات میں نے دل کھول کر محبت بھری باتیں کی. صبح کے وقت میری گہری نیند سے آنکھ لگ گئی. میرے خواب میں پہلے عجیب و غریب شبیہ بننا شروع ہوئی. تھوڑی دیر بعد وہ شبیہ ایک مکمل شکل اختیار کر گئی، بالکل اسی طرح جیسا کہ ٹائزل نے مجھے بتایا تھا. اس شخص نے مجھے بڑے تحمل بھرے لہجے میں کہا، فائز تم ٹائزل کی عارضی محبت ملنے کی وجہ سے زیادہ خوش فہمی میں نہ رہو. میں نے ٹائزل کا دل و دماغ تبدیل کر دیا ہے. تم آنکھیں کھول کر دیکھو، ٹائزل اب تمہاری نہیں رہی. میں اس کے دل و دماغ میں بس گیا ہوں. میں نے چوک کر آنکھ کھولی تو میں نے اپنے ساتھ لیٹی ٹائزل کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ٹائزل اٹھو. وہ گہری نیند میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک زوردار چیخ مارنے کے بعد مجھے دھکیلتے ہوئے دیوانہ وار انداز میں کہا، تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ٹائزل؟ میں تمہارا شوہر مسٹر فائز ہوں اور تم میری بیوی. اس نے جنونی حالت میں میرا منہ نوچتے ہوئے کہا، نہیں میں تاشون کی بیوی ہوں. میرا دل تو اس اندیشے سے زور زور سے دھک دھک کرنے لگا کہ اس خبیث تاشون جن نے اپنا کام کر ڈالا ہے. ٹائزل اپنے آپ میں نہ تھی. میں نے کاسو بابا کو کہا کہ ہم فوری طور پر ٹائزل کو مینٹل ہاسپٹل لے کر جائیں گے. تم کسی طرح اس کی فیملی کو اطلاع کرو. ہم ٹائزل کو فوری طور پر ہسپتال لے کر پہنچے. وہاں اسے ڈاکٹروں نے شانت کرنے کے لیے کچھ ٹیکے لگائے. چند لمحوں کے بعد اس کی فیملی بھی ہسپتال میں آ گئی. میں نے مسٹر بیرٹ کو کہا، تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے کہ تم نے میرے گلے اپنی پاگل لڑکی ڈال دی ہے. بیرٹ نے شرمندہ ہونے کی بجائے کہا، تمہارا اور ہمارا اسٹیٹس ایسا تھا کہ تم میری بیٹی سے شادی کے قابل نہ تھے. میں ایک رائل فیملی سے تعلق رکھنے والا اعلیٰ آفیسر ہوں اور تم ایک معمولی ایجوکیٹڈ انسان. تم جیسے ہزاروں بھارت میں رلتے پھرتے ہیں.
ٹائزل کی دیوانگی پاگل پن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہسپتال کی جانب سے دی جانے والی نشہ آور دوائیاں اور ٹیکے سب بے اثر ثابت ہو رہے تھے۔ ٹائزل مسلسل فلک شگاف چیخ مار کر شور کر رہی تھی، تاشون جن تم کہاں ہو؟ میں کہاں آ گئی ہوں؟ یہ فائز بدماش کون ہے جو مجھے میرے بستر سے اٹھا لایا ہے؟ تاشون مجھے تم سے محبت ہے۔ میں اس کے قریب جاتا تو وہ میرے چہرے پر تھوک کر کہتی، خبردار تم مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں تاشون کی دلہن ہوں۔ مینٹل ہاسپٹل والوں نے اپنے طور پر اسے شانت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے قابو میں نہ آئی۔ مسٹر بیرٹ اور اس کی بیوی ہسپتال سے چلے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا، سچی بات ہے ٹائزل کا کیس ان کی سمجھ سے باہر ہے، لہٰذا تم اسے جن وغیرہ کے سلسلے کو سمجھنے والے ماہر عملیات روحوں کو نکلنے والوں کو دکھاؤ۔ میں ٹائزل کو نتھن لال کے پاس لے گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ کیس میرے پاس پہلے بھی مسٹر بیرٹ لے کر آئے تھے۔ میں نے اسے یہ مخلصانہ مشورہ دیا تھا کہ تاشون ایک طاقتور جن ہے اور عاشق مزاج بھی، ضدی اور نادیدہ مخلوق ہے، لہٰذا وہ اسے ہر صورت میں اپنا لے گا، لہٰذا اب تمہارا ادھر ادھر پھرنا بیکار ہے۔ کاش وہ مجسم انسان ہوتا تو میں اس کے بقیے ادھیڑ دیتا، لیکن وہ اتنا طاقتور جن ہے کہ اس کے سامنے میرے عملیات ناکافی ہیں۔ میں نتھن لال کے بعد ٹائزل کو نہ جانے کہاں کہاں لے کر پھرا۔ میں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں لیکن تاشون جن کا نام سن کر بڑے بڑے ماہر عملیات اپنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ ادھر ٹائزل کے دل و دماغ کو تاشون نے میری جانب سے اتنا تبدیل کر دیا تھا کہ وہ جنونی حالت میں مسلسل چلا چلا کر کہتی تھی کہ مسٹر فائز مجھے تم سے نفرت ہے، تم ہو کون؟ میرا شوہر تو تاشون ہے۔ ایک دن ٹائزل مردہ پائی گئی۔ مجھے نتھن لال ماہر عملیات نے بتایا کہ تاشون جن اس کی روح کو اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے جا چکا ہے۔ اس کہانی کا ایک پہلو رائٹر فائز نے یہ بھی تحریر کیا تھا کہ مجھے ایک بار اس قسم کا خواب آیا جس میں نے دیکھا کہ ٹائزل خوبصورت دلہن والے کپڑے پہنے ایک خوبصورت نوجوان تاشون جن کے ساتھ ایک پارک میں بیٹھی اس سے محبت بھری اٹکیلیاں کر رہی تھی۔